हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में भारत की जानब से फिर से साजिशें शुरू हो गई हैं। ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, भारत की जानब से ये जो नई साजिशें हैं, ये क्यों है आज़ाद कश्मीर की जानब? यार क्यों आप किसी को जो है ना वो 6-0 से बिस्तरे मर्ग पे भी लिटा दें, राफेल गिरा दें, राइट। आप जो है सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे कर लें, तो इतना हक तो देना आप राजनाथ सिंह को और इस खित्ते के दरिंदे नरेंद्र मोदी को कि वो आज़ाद कश्मीर में थोड़ी साजिश कर लें। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो पहली मरतबा थोड़े कर रहे हैं ये। अब समझना तो ये सो कॉल्ड जो है वो अवामी एक्शन कमेटी को समझना चाहिए। ये जो वहाँ पे भारतीय एजेंडा तो करती है, दानिस्ता ना दानिस्ता, दानिस्ता ना दानिस्ता। इस देखें, इन्होंने इस दफ़ा जो है वो 29 सितंबर को फिर जो है ना हड़ताल नहीं, लॉकडाउन की कॉल दे दिया। किस बात पे लॉकडाउन? अवामी एक्शन कमेटी ने। जी, ये हम उसकी तफसीलात आज शेयर करते हैं ताकि आज़ाद कश्मीर के ख़ास तौर पे जो हमारे बहन भाई हैं, जो अवाम हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उनको ज़रा इनके चेहरे और इनके एजेंडाज, इन ये ताजरों मकासद के नाम पर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की जो है ना एक अनस्टेबिलिटी और इस तरह की अफरा तफरी और इस तरह का कोहराम बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये 2025 है और ये डिजिटल दौर है। इसमें छुपता कुछ नहीं है असल में। बदकिस्मती से ये हो रहा है आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, चूंकि आगे इंतखाबात भी हैं। अच्छा जी, पहला जो आपके सवाल पे आता हूं कि वजीर दफा जो हैं राजनाथ सिंह, वो मेरे ख्याल में तो थोड़ी बहुत गैरत होती है इस शख्स के अंदर, तो इसको 10:30 मई को, 11 को नहीं, 10:30 मई को, 10 मई की रात को इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो कुछ इसके साथ हुआ, बीजेपी की हुकूमत के साथ हुआ, और वो जो चंद मिनटों का जो एक ऑपरेशन था पाकिस्तानी शाहीनों का, और इनको एक्सपोज करके रख दिया, इनकी औकात पूरी दुनिया को बता दी। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 52 टाइम्स एतराफ़ कर चुके हैं पाकिस्तान की फतह का, और फील्ड मार्शल को दुनिया का बेहतरीन सिपा सालार करार दे चुके हैं, और अब हालिया मुलाकात में वजीर आजम को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कह दिया उन्होंने। तो ये क्यों सब कुछ हो रहा? और फिर वो जहाज जो है अपने कोर्ट पे लगा के मुलाकात करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में अब इतना तो नरेंद्र मोदी को आप मौका दें, राजनाथ को मौका दें कि आज़ाद कश्मीर में जो है ना चंद टाउटों के जरिए और चंद जो है ना, मैं कहूँगा कि रियासत दुश्मनों, इस मिट्टी के साथ, मैं तो इसको गद्दारी कहूंगा। लेकिन ऐसा क्यों हो? आप हालात को समझ ही नहीं रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही। क्या आप किसका एजेंडा टो कर रहे हैं? दानिस्ता ना दानिस्ता। इस कमेटी को ये समझ आनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मुझे चीजों का पता नहीं था। मैंने जब इस पे थोड़ा काम किया तो पता चला कि 36 जो है शिकें थी, राइट, चार्टर ऑफ डिमांड की, उसमें 34 मान ली, 34 मान ली गई हैं। बिल्कुल। आजाद कश्मीर हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बाहमी मुशावरत से 34 शिकें जो हैं आपकी मान ली हैं। बिल्कुल। 1 या 2 रह गई हैं, उस पे आप इतना बड़ा जो है ना, अच्छा, निजाम जिंदगी को महफूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, हड़ताल का ऐलान आप करने जा रहे हैं। तो ये अब सुने, ये हम दिखाते हैं, ये आजाद कश्मीर के लोग हैं। हम कारोबार ना होने की वजह से पहले परेशान हैं। जोर ज़बरदस्ती किसी के कहने पर हम दुकान बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यह कानूनन और इस्लामी लिहाज से जायज़ नहीं है। हाल आज़ाद कश्मीर में हड़तालों का, रोड ब्लॉकेज का सिलसिला आम है। ज़बरदस्ती की तो फिर हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। वसलाम। असा 29 सितंबर दुकान खोल से इंशाल्लाह, असा बंद नहीं करना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। गरीब बंदे असा ना बंद कर सकने दुकान को, जोर ज़बरदस्ती को बंद कराने वास्ते हुआ है। असन हुकूमत मुतालबा करने हैं कि वो असन तहफ़्फ़ुज़ करन, असा दुकान बंद ना करने। जो हमें भिजवा रहे हैं, अपने वीडियो पैगाम भिजवा रहे हैं मीडिया का कि खुदारा हम हड़ताल नहीं करना चाहते, हम कारोबार जिंदगी मुअत्तल नहीं करना चाहते, हम आजाद कश्मीर के बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को, अवाम को
مشکلات سے دو چار نہیں کرنا چاہتے بغیر کسی وجہ کے. یہ وہاں کے کسی عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جن دو شکوں پہ کمیٹی جو ہے وہ اڑ گئی ہے جی کہ مہاجروں کی جو 12 سیٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں, اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ جو مراد لیتی ہے وہ بھی ختم کی جائیں. اچھا, یہ تو اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی حکومت میں حکومت کی جو رٹ ہے اس کو آپ چیلنج کر دیں. کیا ہم حکومت کو ہی نہیں مانتے؟ اب آپ دل کی بات ہی کر دیں نا. میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں, پھر میں آتا ہوں تفصیلات کی طرف, اور یہ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ کہ ڈیمانڈ تھی کیا؟ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع نے بالکل کھلے عام یہ دعویٰ کیا ہے کہ آزاد کشمیر بھارت میں ضم ہو جائے گا. یہ ان کی خواہش, زندگی بھر کی خواہش کہ آزاد کشمیر جو ہے, اور آپ وہ کہتے ہیں کہ بنا جنگ لڑے یہ ہماری جولی میں آگے رہے گا. یہ بھی ان کی درینہ خواہش ہے. خواہش تو ہر بندے کا, ہر حکومت کا, ہر ٹولے کا حق ہوتا ہے, لیکن اس کی تکمیل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. یقیناً. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیا عوامی ایکشن کمیٹی اب بھی 29 سپتمبر کی ہڑتال جاری رکھے گی؟ بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان کے بعد اب بھی جاری رکھے گی اور بھارتی پروپیگنڈے کو تقویت دے گی. تاریخ پوچھے گی کیا عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال عوام کے حقوق کے لیے تھی یا بھارت کے موقف کی نادانستہ تائید تھی؟ گلیاں بند کر کے, دکانیں بند کروا کے, روزگار کو متاثر کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما عوام کے لیے لڑ رہے ہیں یا نئی دہلی کے اس بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر غیر مستحکم ہو جائے خدا نہ خواستہ؟ پوائنٹ. کیا عوامی ایکشن کمیٹی سمجھتی ہے کہ ہر بند شٹر, ہر بند سڑک, ہر متاثرہ روزگار بھارت کے اسی اسکرپٹ کو تقویت دیتا ہے جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے؟ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کشمیری عزت کی محافظ کہلا سکتی ہے جب اس کے اقدامات بھارت کے وزیر دفاع کی خواہشات کی بازگشت بنے؟ سیاسی اختلافات میز پر بیٹھ کر حل ہوتے ہیں, لیکن ایسی ہڑتالیں جو عوام کو نقصان پہنچائیں اور بھارت کو فائدہ دیں نہ تو سیاست ہے اور نہ ہی حب الوطنی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی عوام آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑی ہوگی یا بھارت کے اس بیانیے کے ساتھ کہ یہاں انتشار اور بد امنی پھیلے؟ آزاد کشمیر کے عوام کو مسائل کا حل چاہیے, نہ کہ ایسی ہڑتالیں جو معیشت کو کمزور اور بھارت کے موقف کو مضبوط کریں. جب پاکستان دنیا بھر میں آزاد کشمیر کے حقوق کا دفاع کر رہا ہے تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی بھارت کی پروپیگنڈا مشین کی انجانے میں یا نہ انجانے, میں تو انجانے میں ہی کہوں, ساتھی بنے گی عوامی ایکشن کمیٹی؟ میں یہ بات آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں اب ان کو تاجروں کا ایک جتھا کہوں گا. پروپیگنڈا ہے, ایگزیکٹلی. سازش ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ انڈین فنڈڈ سو کالڈ تحریک ہے, یہ بھارتی فنڈڈ تحریک ہے, اور مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ را اس میں انوالو ہے. کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی نا, سمجھائے نا. ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک تو وہاں پہ کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, مسلم کانفرنس ہے, اس وقت اس میں یہ پاکستان بننے کی پہلے کی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, مسلم لیگ نون ہے. اب یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ تو اس ہڑتال کے اور اس طرح کی سو کالڈ تحریک کے ساتھ نہیں کھڑی ہیں. ظاہر سی بات ہے. البتہ مبینہ طور پر اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرح, لاہور کی طرح, کراچی کی طرح آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی جو ہے اس تحریک کو حیرت انگیز طور پہ سپورٹ کر رہی ہے. یعنی اس کے پیچھے پی ٹی آئی بھی ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا کہ تانے بانے تو پھر ملیں گے, چیزیں تو ایکسپوز ہو رہی ہیں, چہرے عیاں ہو رہے ہیں. اگر اڈیالہ سے غزہ کے لیے ٹویٹ نہیں آتا, اگر اڈیالہ سے 6 اور 7 مئی کی بھارتی جارحیت کے لیے ٹویٹ نہیں آتا, 10 مئی کی فتح پر ٹویٹ نہیں آتا, 9 مئی کی مذمت پر ٹویٹ نہیں آتا, تو یہاں بھی یہ ثابت ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس گھناؤنے کھیل کا حصہ ہے آزاد کشمیر. یہ بھی ایک تو یہ کلیئرٹی آ گئی. اب یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں عرض کی کہ جو فتح اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو نصیب کی اور اس کے بعد سعودی عربیہ میں جو آپ کو عزت ملی, جو آپ کے سپہ سالار کو
جو حکومت پاکستان کو امریکہ میں جو رسپیکٹ ملی, جو پروٹوکول ملا, یہ ساری تکلیفیں جو ہیں اب کہیں اور بس نہیں چلا. تو یہاں چلا نریندر مودی کا اور راج ناتھ سنگھ کا, بی جے پی کا, را کا, انہوں نے آزاد کشمیر میں یہ چنگاریاں بھڑکانا شروع کر دی. اب سوچنا ہم نے خود ہے, ہوش کے ناخن ہم نے خود لینے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کس کے ایجنڈے پہ ہیں. یہ بھارتی چینلز کے یہ سارے کلپس ہمارے پاس آ رہے ہیں, یہ غیر ضروری ہیں, ایک تو دکھا دیتے ہیں اپنے پروگرام میں. میں پروڈیوسر سے کہوں گا یہ بھی لگائیں کہ انڈیا کے چینلز اس وقت کیا کر رہے ہیں. تمام اگروادی سنگٹھن وہاں موجود ہیں, کشمیر میں ایک جٹ ہو رہے ہیں, پی او کے کو پوری طرح سے بند کرنے کا فرمان جاری کر رہے ہیں. پی او کے کی آواز ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, لوگ کرتے ہیں, چلاتے ہیں, مگر ان کو احساس تو ہو ہی چکا ہے کہ ختم ہو گیا ان کے دن. اور آپ نے سنا ہی ہو گیا ہمارے رکشا منتری کو, جنہوں نے کہا کہ آپ مان جائیے پی او کے میں, تو پی او کے لوگ تو مان بھاگو بھائی جان بھاگو, کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھی پی او کے اندر میں. یہ شاید آپ نے انٹرسپٹ ہوا ہے. یہ پاکستان کے لیے, مودی سرکار کا سمرتھن کے لیے وہ بے چین ہیں, گلے لگنے کے لیے بے چین ہے. تو اٹ از جسٹ میٹر آف ٹائم, وہ خود کر کے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ کیول آپ ہمارے لیے دروازے کھول دو, راستے کھول دو. ہم نے تو کھول رکھے. 9 مئی یاد ہوگا, پچھلے سال کا 9 مئی, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا تو ہم نے, اور دیکھیں آپ نے بند کر رکھا ہے. اس شیر آپ کا کرکٹ کا کھلاڑی تھا, وہ بھی چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ آ گیا ہے تو ہمارے ساتھ سمبند. ابھی وہ تالے کے پیچھے سے چلا رہا ہے. پی او کی پوری جنتا, جس کو میں نے آپ بتا دیا, گلگت بلتستان, سسکام ویلی, وہ بے چین ہیں آپ سے آ کے گلے ملنے کے لیے. وہ بے چین ہیں اسی سے آپ اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ جڑنے کے لیے. وہ بے چین ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ. انڈیا کے چینلز اس عوامی ایکشن کمیٹی کو کیوں اتنا پرموٹ کر رہے ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے لیے کیوں ایک روشنی کی کرن بن رہی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی عوامی ایکشن کمیٹی کو, ان کو یہ ہوش نہیں آ رہی کہ تاریخ ان کو کن الفاظ سے یاد کرے گی, اور ان کے نام جو ہے وہ تاریخ میں ایک سیاہ کلنک اور دھبے کی مانند ہوں گے. اچھا جی, یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تھوڑی کلیئرٹی عام ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کلیئرٹی تھوڑی سی. انہوں نے نا تقریباً کوئی 36 کے قریب جو ہے وہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا. کچھ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ چاہتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے عوام کے لیے فری علاج کی سہولیات کی فراہمی چاہتے ہیں. فری اور یکساں تعلیم چاہتے ہیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام چاہتے ہیں. نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کے کوٹا کا خاتمہ چاہتے ہیں. آزاد کشمیر کے کوٹا سسٹم کا خاتمہ چاہتے ہیں. 5 KVA سے اوپر کمرشل بجلی بلات, بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد چاہتے ہیں. آٹا کے متعلق معاملات پر عمل درآمد, آٹا ایلوکیشن اور معیار تمام اضلاع میں جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر چاہتے ہیں. دوران تحریک حکومت کی طرف سے درج کیے گئے مقدمات کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہائیڈرل پروجیکٹس کے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے متعلق ان کا کوئی مطالبہ ہے. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے. موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ چاہتے ہیں. آزاد پتن تاسوان سدوتی سڑک کی تعمیر چاہتے ہیں, اور شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت چاہتے ہیں. جنگلات کا تحفظ اور لکڑی سمگلنگ کی روک تھام چاہتے ہیں. پینے کے صاف پانی کی فراہمی, آبپاشی زراعت کے پانی کی فراہمی ایکٹ 2021 کا خاتمہ چاہتے ہیں. آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوہار گلی مظفرآباد ٹنل کی تعمیر چاہتے ہیں. اور اس کے بعد وادی لیسپا ٹنل, جیلم ویلی اور سندھ حویلی ٹنل کی تعمیر چاہتے ہیں. سرکاری محکموں میں رشوت, کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ, اصلاح چاہتے ہیں. بھائی سب تو مان لیے. یہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں چاہتا یا کوئی نہیں مانتا؟ آپ کو پتا ہے بجلی کا یونٹ کتنے کا آزاد کشمیر ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ کوئی 3 روپے. جی 3 روپے کا, 3 روپے کا یونٹ ہے. اور آپ کو ادھر کا یونٹ آپ دیکھیں پاکستان میں, ادھر لاہور میں, اور ہمارے ہاں یونٹ کیا ہے. آٹا وہاں پہ آپ سے آدھی سے بھی آدھی قیمت پہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب مثلا کیا آپ چاہتے ہیں کہ بجلی بالکل آپ کو فری کر دی جائے؟ یعنی کہ وہ یہاں کی ایک پنجاب کی مثال ہے کہ آٹا گوندی ہے تو ہلدی کیوں ہے.
تو آٹا جب کوئی گوندتا ہے تو ہلنا تو پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ صرف ایک بہانہ ہے, پیچھے کوئی اور نشانہ ہے. رائٹ رائٹ. تو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا. جی. اب دوسری یہ ہے کہ جب بھی پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ اٹھنے لگتے ہیں, آواز جو ہے اٹھائی جانے لگتی ہے, وہ UN ہو, وہ دنیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, شنگھائی کانفرنس ہو, جب جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے, جب وہاں پہ کالے آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس کو مفلوج کرنے کی بات ہوتی ہے, تو یہاں آزاد کشمیر میں یہ اس طرح کی صورتحال کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, نظر آ رہی ہے, کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کو اس چیز میں. اچھا, اب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے اس میں انیشیٹو لیا, انہوں نے امیر مقام کو جی اور طارق فضل چودھری کو جو ہے وہ بھجوایا آزاد کشمیر مذاکرات کے لیے. رائٹ. اب یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے تقریباً 10 رکنی, یہ لوگ آ گئے, ان سے مذاکرات ہو گئے, ان سے جناب اعلیٰ وہ معاملہ طے پا گئے. انہوں نے میں نے بار بار میں بتا رہا ہوں 36 شکیں رکھی چارٹر آف ڈیمانڈ, 34 بشرا مان لی گئی, 34 مان لی گئی. 2 شکیں بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ایک شک یہ کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں مہاجرین کی وہ ختم کر دی جائیں, اور کابینہ جو ہے آزاد کشمیر کی وہ اس کی مراد جو ہیں وہ ختم کر دے. اچھا, وہ مراد جو ہیں وہ تو آپ کسی بھی ملک کی کوئی بھی کابینہ, کسی بھی ریاست کی کابینہ ہے تو وہ سرٹن پروٹوکولز ہوتی ہیں, وہ مراد ہوتی ہیں, وہ گاڑی ہے, پیٹرول ہے, تنخواہ ہے, چیزیں ہیں. اچھا جی, اس میں کمی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا مطالبہ یہ بہت جائز ہے, کابینہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو میں بھی وہ بھی مان لی جائے. اچھا, اس کے بعد بعض ایسی مضحکہ خیز چیزیں ہیں جی, وہ معیاری صحت اور تعلیم وہ کیوں نہیں آزاد کشمیر کی حکومت آپ کو دے گی, اور کیوں نہیں دے رہی ہوگی. اس کے بعد آپ اگر بات کرتے ہیں جی کہ کرپشن ختم کر دیں, تو کون کہتا ہے کرپشن ختم نہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے, کرپشن ختم ہونی چاہیے. کرپشن جو ہے وہ تو جڑ سے ختم ہونی چاہیے, اور کرپٹ لوگوں کو جو ہے نا اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یکساں تعلیم. اب صرف اور صرف میں گزارش یہ کروں گا, آپ نے پروگرام میں وہ بھی سن لیا. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کریں گے, پھر یہ مجبور کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو, پریشرائز کرتے ہیں جتھوں کی شکل میں, انہیں بلیک میل کرتے ہیں, انہیں ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, انہیں جو ہے نا جلاؤ گراؤ کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ اس طرح کی کیمپین کر کے آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ تو ایک اوپن اعلان کریں نا, آپ ہڑتال کا اعلان کریں, جس نے آپ کی ہڑتال میں شامل ہونا ہے پتہ چل جائے گا کتنے لوگ آتے ہیں, اور جو اس طرح کی صورتحال اور اس طرح کی کیمپینز اور اس طرح کے بھارتی پروپیگنڈا کا اور بھارتی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتے, وہ بھی ان کو رائٹ ہونا چاہیے. جب آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, جب آزادی کی بات کرتے ہیں, جب آزاد ریاست کی بات کرتے ہیں, تو پھر آزادی سے آپ اپنی تحریک بھی چلائیں, آزادی سے آپ اپنی بات بھی کریں, آزادی سے اختلاف رائے بھی کریں نا. آپ تھوپے نا آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر, تھوپے نا راج ناتھ کی اس خواہش کو اور اس پالیسی کو, تھوپے نا آپ نریندر مودی کی اس گھٹیا پالیسی اور سازش کو نہ کریں. آپ ایندھن مت بنیں انڈیا پاکستان کے اس لڑائی کا اور اس معاملے کا. آپ ایندھن بن رہے ہیں, کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. پاکستان نے الحمدللہ اس کو لمحے پایا ہوا ہے, اس وقت اس کی نیندیں حرام کی ہوئی نریندر مودی کی, اور آپ خام خواہ جو ہے آپ اس کی آکسیجن بن رہے ہیں اور اس کا ایندھن بن رہے ہیں, جبکہ معاملہ بھی کوئی نہیں ہے. تو بالکل ہم اپنے پلیٹ فارم سے پورے آزاد کشمیر کے عوام کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ بالکل ایسے عناصر جو ہیں ان کی بات پر کان نہ دھریں. یہ سازش ہو رہی ہے, یہ سازشی ٹولہ ہے, اور کلیئرٹی ہم ثبوتوں کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ ثبوت سامنے ہے, انڈین چینلز کے پروپیگنڈا سامنے ہے, راج ناتھ بھارتی وزیر دفاع اس درندے کا جو بیان ہے وہ سامنے ہے. اس کے بعد بھی, اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی, ان کو ہوش نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کم از کم آپ کے کوئی بھی مطالبات ہیں وہ 2 رہ گئے ہیں, 3 پہ ڈیڈ لاک ہے, تو ادھر آپ بھارتی موومنٹ تو چیک کریں, ان کے بیانات چیک کریں, ان کا میڈیا تو دیکھیں. اگر آپ سمجھتے آپ حق پہ, آپ کسی سازش کا حصہ نہیں بن رہے, آپ کسی کی انگلی پہ نہیں ناچ رہے, تو پھر ہوش کے ناخن لیں. پھر کیوں آپ کال دے رہے ہیں 29 سپتمبر کی؟
کہ جی آزاد کشمیر سے کوئی پاکستان نہیں جا سکے گا, پاکستان سے کوئی آزاد کشمیر نہیں آ سکے گا, جس نے پنڈی جانا ہے وہ پہلے چلا جائے, جس نے ملک سے باہر جانا ہے وہ پہلے چلا جائے, جس نے دھنیا لانا ہے وہ پہلے لے آئے, دہی پہلے لے آئے. نہ کریں اس طرح نہیں ہوگا, اور یہ آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بس کی بات نہیں ہے, مگر تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی. تاریخ ایسی گھٹیا سازشوں, ایسے گھٹیا عناصر کو کبھی نہیں بھولے گی, اور نہ ہی آزاد کشمیر کے عوام ان کو کبھی معاف کریں گے. تو آخر میں ایک مرتبہ پھر میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آزاد کشمیر کے عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہم شیئر نہیں کر سکتے, مگر وہ ثبوت بھی منظر عام پہ آئیں گے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے, اور اس تمام سازش میں بھارت انوالو ہے. اور اس وقت جب مقبوضہ کشمیر جو ہے نا وہ ہماری جھولی میں گرنے والا ہے, مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ آزادی کی طرف قدم آگے بڑھا رہا ہے, مقبوضہ کشمیر سے اچھی خبریں آنے والی ہیں, اس وقت آپ اس طرح کی خبروں, اس طرح کی کالز, اس طرح کے پروپیگنڈا, اس طرح کی سازشوں پہ کان مت دھریں. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, اور ہم آزاد کشمیر کے بالکل ساتھ ہیں, اور وہ ہم ان میں سے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور یکجہتا ہو کر ہی اس مشکل کا سامنا بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ سر فار بینگ پارٹ آف دی شو, اور چیزیں کلیئر کرنے کے لیے, اسپیشلی جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے اس وقت اور جو اس مشکل گھڑی میں ہے. ناظرین, پھر سے ملاقات ہوگی آپ سب کے ساتھ. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ, بائے بائے.